बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि इमरान खान की रिहाई की डील कौन सा आला हुकूमती अहदेदार लेके आया और किस अहम शख्सियत ने इमरान खान की गारंटी की हामी भरी। एक तो नाज़रीन इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ ने किस अहम मामले पर डेडलॉक पैदा हुआ, तहरीक इंसाफ की क़यादत क्यों अब तक फ़ैसला ना कर सकी है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस इजाज़ुल एहसन के इंतकाल की झूठी खबर किसने फैलाई, किसने चलाई, और फिर जो ट्वीट करने वाले साफ़ी हैं जाहिद गशकोरी, उसको सोशल मीडिया पर कैसे ताने दिए गए, तानों की हकीकत क्या थी, क्या ताने देने वाले सच्चे थे या जाहिद गशकोरी जिसने खबर दी वो सच्चा था। इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो नाज़रीन, मामला ये है कि जाहिद गशकोरी इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हैं, आजकल हम न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं, इससे पहले जियो न्यूज़ के साथ थे, ट्रिब्यून में भी लिखते रहे। उन्हें कल रात को खबर दी कि जस्टिस इजाज़ुल हसन इंतकाल कर गए हैं और वो अलील थे, अली मेडिकल हॉस्पिटल में दाखिल थे। और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के बाद, यानी जब जाहिद गशकोरी साहब ने खबर दी तो एक निजी टीवी चैनल पे खबर चलना शुरू हो गई, जिसमें ये कहा गया कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं और उनका नमाज जनाजा जो है H11 कब्रिस्तान में पढ़ाया जाएगा। अब नाजरीन, मतलब उनकी तदफीन जो है H11 कब्रिस्तान में की जाएगी। जाहिद गशकोरी साहब के इस ट्वीट के बाद उनको टैग करके कुछ हमारे साथियों की जानिब से कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है। बड़े सीनियर साफ़ियों की तरफ से कहा गया, इनकलाबी साफ़ियों की तरफ से कहा गया कि ये आप गलत खबर चला रहे हैं, इजाज़ुल एहसन साहब तो बिल्कुल ठीक हैं। ये बात नाज़रीन जो टैग कर रहे थे जाहिद गशकोरी साहब को कि आपकी फेक न्यूज़ है, ये बात वो गलत कर रहे थे, क्योंकि अगर वो सब कुछ लिखने से पहले या जाहिद गशकोरी को झूठा या उसकी खबर को झूठा कहने से पहले उसका ट्वीट बगौर पढ़ लेते, यानी उसको अच्छी तरह से पढ़ लेते कि उसने लिखा क्या है। जाहिद गशकोरी ने किसी जगह पर भी जस्टिस इजाज़ुल एहसन नहीं लिखा था। अभी भी आप जाके उसकी ट्वीट चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे लिखा है जस्टिस इजाज़ुल हसन। ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, पेशावर हाई कोर्ट के जज थे, वहीं से 2009 में रिटायर हुए। लेकिन बहरहाल जाहिद गशकोरी की खबर देख के एक टीवी चैनल ने खबर चला दी, यानी जाहिद गशकोरी की ट्वीट देख के एक टीवी चैनल ने खबर चला दी। उसके बाद फिर ये सारी फेक न्यूज़ जो है वो आगे फैलती रही। लेकिन इजाज़ुल एहसन साहब के साथ मेरी भी बात हुई, हमारे कुछ और साथियों की भी बात हुई, बिल्कुल ठीक है। आज भी आप नाज़रीन देखें कि ये एक मशहूर रोज़नामा है, अखबार है, मैं आपको दिखाता हूँ नाज़रीन, उसमें आज भी गलत खबर लगी है। ये नाज़रीन खबर लगी हुई है, ये अब इसमें आज भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर जस्टिस इजाज़ुल हसन हफ्ते की सह पर। अब ये कभी भी इजाज़ुल हसन साहब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे, ये इजाज़ुल हसन साहब पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं। तो आज भी एक अखबार में वही रात की देखा देखी नेशनल मीडिया पे खबर चली, हो सकता है किसी और ने भी फॉलो किया हो, आज भी गलत खबर लगी हुई है। और इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी थी कि कुछ कहने से पहले, कुछ बताने से पहले, कुछ चलाने से पहले, कुछ लिखने से पहले, ये मीडिया के हवाले से बात हो रही है, या तो तस्दीक कर लें या फिर जिसकी खबर पे आप रिलायंस कर रहे हैं उसकी खबर को अच्छे तरीके से पढ़ लें कि उसने नाम क्या लिखा है, बजाय इसके उसको आप कहें कि ये फेक न्यूज़ है। और जाहिद गशकोरी ने कहा कि मैं अपनी खबर के साथ कायम हूँ और उसकी खबर बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन पढ़ने वाले जो हैं वो
اب میں اندھے تو نہیں کہوں گا، لیکن پڑھنے والوں نے توجہ نہیں دی، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ اس ٹویٹ کو پڑھنے والوں نے کیا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ تحریک انصاف میں کس معاملے پہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے۔ ڈیڈ لاک بھی کہہ سکتے ہیں ناظرین، مس ٹرسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس سے آپ جو ہے وہ پھڈا پڑ جانا پارٹی کے اندر ود ان دا پارٹی ایک اہم معاملے سے پھڈا بھی کہہ سکتے ہیں۔ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ ابھی تک آپ دیکھیں کہ 8 فروری 2024 سے انتخابات ہوئے ہیں، ابھی تک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کا انتخاب نہیں ہو سکا۔ حکومت نے پی ٹی آئی کو آفر کی ہے کہ یہ عہدہ ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ 4 ناموں کا ایک پینل دے دیں، اس میں سے ایک نام جو ہے وہ آپ ہی کی پارٹی کا، اسے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیں گے۔ اب عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو چیف وپ ہیں عامر ڈوگر صاحب، اس کو حکومتی چیف وپ طارق فضل چودھری نے ایک خط لکھا، دوسرا خط لکھا، اس میں نام دیا گیا جی شیخ وقاص اکرم کا، جو کہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ اس لیے پہلے خط کے بعد دوسرا خط لکھا گیا، پھر تیسرا خط لکھا گیا۔ اب عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ میرا نام تو شیخ وقاص اکرم ہے، پہلا نام بھی یہی ہے، دوسرا بھی یہی ہے، تیسرا بھی یہی ہے اور چوتھا بھی یہی ہے۔ اب اس میں جو خبر آ رہی وہ یہ ہے کہ اب رواں ہفتے، اگلے ہفتے یعنی کل سے حکومت نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کا انتخاب کروا دینا ہے، اگر پی ٹی آئی کی طرف سے 4 ناموں کا پینل نہیں دیا گیا۔ اب انتخاب ظاہر سی بات جب ہوگا تو جس کینڈیڈیٹ کے پاس ووٹ زیادہ ہوں گے وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی منتخب ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت اس بات پہ بضد ہے کہ ہم نے شیخ وقاص اکرم کو ہی بنانا ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین وہی ہوگا۔ اب اس بات پہ ناظرین جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی اور وقاص اکرم صاحب کے علاوہ کوئی شخصیت نہیں ہے، یا عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کی باقی جو لیڈرشپ ہے ان کے نیچے شیخ وقاص اکرم صاحب کے علاوہ کیا ان پہ اعتماد نہیں ہے؟ اب اگر ہم دیکھیں کہ شیخ وقاص اکرم کی جگہ پہ اگر حکومت کسی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو بنانا چاہتی ہے تو کیا پی ٹی آئی کے پاس بیرسٹر گوہر نہیں ہے؟ عمران خان صاحب نے اگر ان کو پارٹی کا چیئرمین بنا رکھا ہے تو کیا وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نہیں ہو سکتے؟ اسی طریقے سے زرتاج گل صاحبہ بھی ہیں کہ عمران خان صاحب ان کو کیوں نہیں دیتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کو ایک کمیٹی میں عہدہ مل رہا ہے تو آپ وہ کیوں نہیں لے رہے؟ تو یہ ناظرین اس معاملے پہ ڈیڈ لاک ہے۔ اب ود ان دا پارٹی بھی ہے، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ہمیں کوئی اور نام دے کے یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ایک بڑا فورم ہے، یہ ہم کو لے لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ الیکشن کرا کے یہ عہدہ کسی اور کے پاس چلا جائے۔ کچھ ایسے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ جو یہ رائے دے رہے ہیں، لیکن باقی قیادت اور عمران خان صاحب جو ہیں بضد ہیں کہ نہیں، ہم نے وقاص اکرم کو ہی بنانا ہے۔ تو رواں ہفتے تیسرے لیٹر کا جو حکومت نے لکھا ہے تحریک انصاف کو، اس لیٹر کا جواب بھی آنا ہے، اور رواں ہفتے کا مطلب کل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اور الیکشن بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ہو سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک جو ود ان دا پارٹی بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے اور حکومت اور تحریک انصاف کے مابین بھی ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو خبر ہے دوسری کہ عمران خان صاحب کے لیے کون آفر لے کے آیا ڈیل کی، رہائی کی ڈیل کی۔ پچھلے دنوں ناظرین یہ خبر چلی، علیمہ خان صاحبہ نے اور پھر پی ٹی آئی کے باقی لوگوں نے بھی نیشنل میڈیا پہ کہا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے ہاؤس اریسٹ کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ پیشکش عمران خان صاحب کو کی گئی، اور عمران خان صاحب اس پیشکش پہ یہ کہتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لوگ اور عمران خان صاحب کی ہمشیرہ سے منسوب میں آپ کو ایک پس منظر بتا رہا ہوں۔ اس میں بھی کہا گیا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے پارٹی کے کارکنان کو رہا کیا جائے، میں نے ہاؤس اریسٹ والی یا کوئی تحریری طور پہ کوئی لکھ کے نہیں دینا، تو لہٰذا میں اس پیشکش سے، اس آفر سے انکار کرتا ہوں۔ اب ناظرین ہم نے جب ویلاگ کیا تھا تو اس میں ہم نے یہ کویسچن کیا تھا، سوال ہم بھی اٹھاتے ہیں اپنے ویلاگ میں، کہ عمران خان صاحب یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کے پاس یہ ہاؤس اریسٹ میں، یعنی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکال کے یا کے پی منتقل کر دیا جائے، یا زمان پارک میں، یا عمران خان صاحب کے اسلام آباد کی رہائش گاہ بنی گالہ میں منتقل کر دیا جائے، اور وہاں پہ دونوں اگر بنی گالہ جاتے ہیں یا زمان پارک جاتے ہیں اس کو سب جیل قرار دے دی جائے۔ تو عمران خان صاحب ڈیل سے انکار کر رہے ہیں، اور خان صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں اور میں جیل کاٹوں گا۔
تو خان صاحب یہ بھی بتایا نا کہ یہ ڈیل کی آفر کس نے کی، خان صاحب کے پاس یہ پیشکش کون لے کے آیا؟ تو کوئی پی ٹی آئی کی قیادت نے جواب نہیں دیا، اور اسی پہ ہی بیانیہ جو ہے بنایا گیا کہ جناب عمران خان صاحب نے یہ آفر لینے سے، یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ناظرین اصل خبر کیا ہے کہ پرپوزل کون لے کے آیا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور ہاؤس اریسٹ کر دی جائے؟ یہ تو ناظرین کوئی ڈھکی چھپی خواہش عمران خان صاحب کی نہیں ہے کہ وہ اڈیالہ جیل سے رہائی چاہتے ہیں اور جلد رہائی چاہتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ جو مذاکرات کا پروسیس چل رہا ہے۔ اچھا، کچھ دوست کہتے ہیں کہ وہ جو پہلی بیٹھک ہوئی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ تو تھے ہی نہیں، تو آپ اس کو حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کیوں کہتے ہیں؟ اسد کیسر صاحب، یہ ان دوستوں کے لیے جو کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں، ان سے سوال ہے کہ کیا سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں رکھتے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کے مذاکراتی ٹیم میں عمران خان کے نومینیٹڈ نہیں ہیں؟ کیا وہ مذاکرات کے سلسلے میں بار بار بیانات اور اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کر رہے تھے؟ اور دوسرا جو کہا گیا نا کہ اسد کیسر کے علاوہ تو پی ٹی آئی کا اور کوئی بھی نہیں تھا، مطلب عمر ایوب نہیں گئے، اس میں گنڈا پور نہیں گئے، حامد خان نہیں گئے، تو وہ جو اسد کیسر کے ساتھ گئے تھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، کیا عمران خان نے ان کو مذاکراتی کمیٹی کے لیے نامزد نہیں کیا تھا؟ عمران خان کے نومینیٹڈ تھے تو عمران خان کے نمائندہ ہی تھے۔ اسی طریقے سے جو تیسرے رکن تھے راجہ ناصر عباس، علامہ راجہ ناصر عباس، اس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی تو اپنی جماعت ہے ایم ڈبلیو ایم۔ بھائی ان کی اپنی جماعت ہے، لیکن راجہ ناصر عباس کو بھی تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے لیے عمران خان صاحب نے نامزد کیا تھا، کسی اور نے نامزد نہیں کیا تھا۔ تو تینوں جو لوگ گئے تھے جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھے تھے، تینوں عمران خان صاحب نے نامزد کیے تھے۔ تو یہ تحریک انصاف کے ہی مذاکرات تھے، تحریک انصاف کے ہی نومینی وہاں پہ گئے تھے۔ لیکن ناظرین، جیسے میں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کی خواہش تو ہے، اور جو مطالبات اس حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھے گئے اس میں یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو رہا کیا جائے، باقی 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے معاملے کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ تو یہ تو اپیرنٹ ہے، رائٹنگ آن دا وال ہے کہ خان صاحب رہائی چاہتے ہیں اور رہائی کے لیے حکومت سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا حکومتی عہدیدار عمران خان کی ڈیل کی آفر لے کے گیا؟ تو ناظرین خبر یہ ہے کہ یہ آفر عمران خان صاحب کو کی گئی، بلکہ کی گئی نہیں، اس کو کسی اور اینگل سے میں آپ کے سامنے پٹ کرتا ہوں۔ یہ ایک آفر تھی اور ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار کی طرف سے تھی کہ عمران خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، اور یہ پرپوزل کئی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی رکھی گئی، عمران خان کو اڈیالہ سے نکال کے ہاؤس اریسٹ کرنے کی۔ لیکن وہاں سے ایون کہ جو یہ شخصیت پرپوزل لے کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس گئی، حکومتی اہم عہدیدار، حکومتی اہم شخصیت، اس نے تحریری طور پہ گارنٹی بھی دی، تحریری مطلب ریٹن بھی لکھ کر دینے کو کہا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے تو ہمارے لیے مطلب آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اب ناظرین، حکومتی شخصیت کوئی اور نہیں، یہ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب تھے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی اس بات پہ لوپ میں رکھا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کئی مرتبہ یہ پرپوزل رکھی کہ میں گارنٹی دینے اور میں تحریری طور پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان کو اگر آپ ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں، زمان پارک میں، بنی گالہ میں یا خیبر پختونخوا منتقل کر دیتے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہارمفل نہیں ہوں گے، جیل سے نکلنے کے بعد وہ مسائل اور مشکلات پیدا نہیں کریں گے۔ لیکن ناظرین، یہ پرپوزل جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے پیشکش کی گئی، ماننے سے انکار کر دیا گیا۔ اس معاملے پر بھی ود ان دا پارٹی اختلافات موجود تھے کہ اگر ہم یہ حکومت کے سامنے تجویز دیتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، اس سے ہمارا بیانیہ دفن ہو جائے گا، یہ ہمارے خلاف جائے گا کہ ہم نے حکومت سے کنسیشن حاصل کر کے اڈیالہ جیل سے بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا کے ہاؤس اریسٹ کروا دیا ہے، تو یہ ہمارے لیے، ہماری سیاست کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا۔
تو اس لیے عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے اندر جو چلتی پرپوزل تھی، جو کہ کئی بار اسٹیبلشمنٹ کے سامنے علی مین گنڈاپور صاحب نے رکھی، عمران خان صاحب نے اس سے پیچھے ہٹ گیا کہ ہمیں یہ پرپوزل اب جو ہے اس کو آگے پٹ نہیں کرنا چاہیے، بار بار اسٹیبلشمنٹ کے ٹیبل پہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور حکومت کی بھی طرف سے جب بھی یہ پرپوزل گنڈاپور صاحب لے کے آئے یا جس طریقے سے بھی انہوں نے پٹ فارورڈ کیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا گیا۔ تو وہ جو گارنٹی دینے والی شخصیت تھی وہ بھی پی ٹی آئی سے جڑی ہے، جو تحریری معاہدہ یا زبانی طور پہ گارنٹی دینے والے تھے وہ علی مین گنڈاپور صاحب تھے، اور یہ پرپوزل فلوٹ کرنے والے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رہنما خیبر پختونخوا کے حکومت کے اعلیٰ عہدیدار وزیر اعلیٰ کے پی کے علی مین گنڈاپور صاحب تھے۔ باقی اب پی ٹی آئی جو مرضی کہتے رہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔